अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक अजीब व गरीब सी खबर तो आप सुन ही चुके हैं और यही सबसे बड़ी दिन की खबर थी जिसके ऊपर रिएक्शंस का सिलसिला जारी रहा शाम तक, रात तक और शायद अब अगले कई दिनों तक जारी रहे। लेकिन बहरहाल एक अफसोसनाक दिन था, एक शर्मनाक दिन था। बहैसियत पाकिस्तानी भी तकलीफ़ हुई, बहैसियत ख़ातून भी तकलीफ़ हुई और अपने अदालती निज़ाम को इस कदर पस्ती में गिरता देखकर और भी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल जो रिएक्शन आया है और उस रिएक्शन को मैं कैसे एक तूफ़ान में कन्वर्ट होता देख रही हूँ, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि आज NA 127 में क्या हुआ, किसने वोट बेचे या ख़रीदे, किसने बनाई जाली वीडियो या कोई इसके पीछे भी कुछ और हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब की जीत तो अब कन्फर्म है। मैं ये क्यों इतने बावसूख ज़राए से कह रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगी। और जनाब आखिरकार बुशरा बीबी साहिबा को भी एक तर्जुमान मिल गया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे स्टोरी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा आज जो दिन भर ख़बरों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ख़बरें इसी बात से रिलेटेड रहीं। जो 4 बजे के करीब फ़ैसला आया था, निकाह का फ़ैसला, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का जो निकाह है उसको गैर शरई करार दे दिया अदालत ने। और जज कुदरतुल्लाह ने अपने फ़ैसले में ये लिख दिया है कि जनाब इनका जो निकाह था, पहला निकाह 1 जनवरी को जो हुआ था वो दुरुस्त नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। और दूसरा निकाह जो है उनका, उनको खुद मियाँ बीवी नहीं मानते, वो कहते हैं दूसरा हमने कोई निकाह किया ही नहीं, एक ही निकाह हुआ है और जो 1 जनवरी को हुआ है। अलबत्ता उसी निकाह की अनाउंसमेंट या एक तकरीब जो हुई थी वो फरवरी में हुई थी, फरवरी में, लेकिन निकाह एक ही था जो कि 1 जनवरी को हुआ था। बहरहाल अब जो सज़ा तो सुना दी गई है, फैसला भी सुना दिया गया, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लान तान का सिलसिला जारी रहा। और जिस चीज़ की तरफ मैंने अपने पिछले व्लॉग में इशारा किया था कि अब गंद का एक ऐसा तूफ़ान उठेगा कि आप लोगों से संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो बिल्कुल आज सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी कि एक भरपूर किस्म का रिएक्शन जो था वो नज़र आ रहा था। इमरान खान साहब के चाहने वाले जो उनके ख़िलाफ़ बात नहीं सुनना चाहते और जो उनकी इस तरह की तज़लील या तौहीन या तज़हीक के जो मनाजिर वो देख रहे हैं, जो किस्से वो सुन रहे हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है उनके लिए। और वो फिर इसके ऊपर ज़ाहिर है कि गुस्सा निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी निकाल रहे हैं, मुखालिफिन पर भी निकाल रहे हैं। और अब किसी की भी शायद जो आप कह लें कि जो भी सियासी ख़ानदान है बड़े, इनके किसी की भी घरों की इज़्ज़तें अब महफूज नहीं है। अब हर किसी की बात हो रही है कि किसके क्या मामलात चलते रहे हैं, कैसे चलते रहे हैं, पुराने पुराने किस्से कहानियाँ छेड़ रहे हैं लोग। तो जाहिर है ये सब कुछ देखना, सुनना, पढ़ना, ये किसी भी तरह इसको कोई भी अप्रिशिएट तो नहीं कर सकता। तो मेरा फिर भी यही ख्याल होगा और मशवरा भी होगा, अगरचे बहुत बुरा भी लगेगा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी और सबको जो कि इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई गलाजत में गिर जाए तो आप प्लीज़ गलाजत में ना गिरें। आप अपनी आप को कोशिश करें कि बचाएं उस गलाजत में गिरने की। इनकी गलाजत की, इनकी गिरावट की कोई हद नहीं है। ये पस्तियों के उस पाताल में गिर चुके हैं कि जहाँ से इनका निकलना भी मुश्किल है। तो अब किसी से उसके ऊंचा अगर कोई हो ना, आला ज़र्फ हो, तो उससे आप मैच करने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई गिरावट में नीचे से यानी अपनी कोई हद रहने ही नहीं दे रहा, तो फिर वहाँ तक, उसकी हद तक मैच करने की ना कोशिश करें। इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए कि यकीनी तौर पर ये सब के लिए एक तकलीफ दे अमल है। आप यकीन करें आज मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात हुई, मैं लोगों का रिएक्शन भी देख रही थी, उनके कमेंट्स भी सुन रही थी, उनकी फीलिंग्स भी, जज्बात भी समझने की कोशिश कर रही थी। तो मैं मतलब बहुत सारे संजीदा लोग मुझे ये कहते हुए महसूस हुए कि हमें पाकिस्तानी होने पर शर्म महसूस हो रही है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी तौहीन की जा रही है। और वो वाक़तन उदास थे, अफसोस में थे, जैसे आप एक शॉक में नहीं होते, उस तरीके की कैफियत थी। और ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि यार मतलब आप ठीक है, ये कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मुख्तलिफ मना रहे हैं, मुकदमा सब हो रहा है, उस पर भी सब कोई ज़ाहिर है आपको मेडल्स तो नहीं पहना रहे, लेकिन जो एक आपके जहन में होता है कि चलें भाई कम अज़ कम शायद इस वाले मामले में थोड़ा सा कर लें। लेकिन जब ये भी हद क्रॉस हो गई तो वाक़तन मैंने आज देखा कि लोग दुखी थे, अफसोस में भी थे और हैरान भी थे। और संजीदा तबकात जो हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर परेशान नज़र आए मुझे। और फिर उसका रिएक्शन भी मैंने देखा, बहुत सारे लोग जो थे इसके ऊपर तनकीद करते नज़र आए।
ایک دو لوگوں کی ضرور میں بات کروں گی. شاہ زیب خان زادہ صاحب کو میں نے سنا جیو کے اوپر جناب وہ بڑا بول رہے تھے کہ جی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, بلا بلا. تو میں حیران ہو رہی تھی کہ ان کی منافقت کہوں اسے یا میں کیا اس لفظ سے ان کو تعبیر کروں کہ کچھ دن پہلے آپ خود خاور مانیکا کو اپنے پروگرام میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ عدت والے کیس میں, اور اس سے میرے خیال چند دن پہلے ہی جب انہوں نے دائر کیا تھا, اس سے پہلے جب یہ خاور مانیکا صاحب غائب ہوئے تھے, لاپتہ ہوئے تھے, اور اس کے بعد جب ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا تو ان کو لا کے سیدھا شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں اسٹوڈیو میں بٹھا دیا گیا تھا. تو شاہ زیب خان زادہ صاحب ان کا انٹرویو کرتے ہیں خاور مانیکا کا, اور اس میں کریت کے ڈیٹیلز پوچھتے ہیں, خوب گند اچھلواتے ہیں, خوب غلاظت بکواتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سارا انہوں نے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور ان کے ساتھ مل کے پوری کردار کشی کی, اور اس کیس کی پوری بنیاد ان کے پروگرام میں رکھی گئی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن بھی کی اور پھر یہ سارا کیس چلا. اور آج وہی شاہ زیب خان زادہ جیو پہ بیپر دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑا غلط فیصلہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور بلا بلا بلا. تو آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی منافقت کا. تو بھائی جب آپ اپنے پروگرام میں اس بندے کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے اس کی جو ایکس وائف ہے اس کے ناجائز تعلقات کے بارے میں سوالات کر رہے تھے, اس وقت آپ کا یہ سارا جو آج آپ بول رہے تھے اس وقت آپ کا دماغ کیا کام کر رہا تھا؟ تو اب آپ مہان بننے کے لیے آ گئے ہیں کہ جی آپ کنڈیم کرتے ہیں اور یہ اور وہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کے معاملات کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, تو پھر آپ کے خیال سے اس طرح کے معاملات کا میڈیا ٹرائل ہونا چاہیے. جو آپ نے میڈیا ٹرائل کیا وہ ہونا چاہیے, وہ ٹھیک ہے, اور کرمنل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط ہے. تو یہ ہے ہمارے ملک کی منافقت, اور یہاں تک ہم اس منافقت اور اسی طرح کے سہولت کاروں کی وجہ سے پہنچے ہوئے ہیں جو یہ گراؤنڈ بناتے ہیں کہ ہر چیز جیسے جائز ہے جب آپ کسی کی نفرت میں مبتلا ہو جائیں. اسی طرح اور بہت سارے لوگ. لیکن بہرحال سب سے زیادہ جو حیرت انگیز بات تھی کہ نہ تو وکلا تنظیموں کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے کہ جو کہے کہ بھائی آپ کون سے آئین اور کون سے قانون کے تحت جو فیصلے دے رہے ہیں, جب شرعی طور پر بھی اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کورٹ دے چکی ہے کہ جو عدت کی مدت ہے اس کا وہ معاملہ جو ہے وہ خاتون طے کرے گی. اور سپریم کورٹ بھی ایک اور کسی کیس کے فیصلے میں یہ بتا چکی ہے کہ 39 دن اس کا تعین کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے, اور اگر ہم یہ والا کیس دیکھیں تو اس میں 48 دن تقریباً بنتے ہیں. حالانکہ بشرا بی بی صاحبہ کے مطابق نومبر میں طلاق نہیں ہوئی, وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے جو ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے کہا تھا اپریل میں طلاق ہوئی تھی. بہرحال اب وہ ان کا یہ کہنا تھا اپریل میں وربل طلاق دے دی تھی, اور پھر اس کے بعد میں جو معاملات تھے. اب اس کے بعد اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ ساری چیزوں کے بعد آپ نے کون سے پھر قانون کے تحت دیا, اس کا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھ دیا, شریعت کورٹ نے اس کی تشریح بھی کر دی, سپریم کورٹ نے بھی اس کی تشریح کر دی, تو پھر کیسے آپ نے یہ فیصلہ دے دیا؟ یعنی خاتون یہ بتا سکتی ہے کہ اس کے جتنے بھی ایام ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں یا نہیں, اس کا تعین جج کیسے کر سکتا ہے, یا کوئی شوہر یا سابقہ شوہر کیسے کر سکتا ہے, یا اون چودھری کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک عجیب و غریب فیصلہ جو کہ آپ نے آج مثال بنائی ہے, جو پہلے ہی ہمارا ملک جس میں خواتین کے کوئی حقوق نہیں ہے, ہر طرح سے ان کا استحصال کیا جاتا ہے, وہاں پر آپ نے ایک نئی مثال عبرتناک قسم کی رکھ دی ہے آج کہ اس کے تناظر میں اب مزید خواتین کو تنگ کیا جائے. اب کل کلاں کو کوئی بھی شوہر منہ اٹھا کے آ جائے گا لے کے کیس اپنا کہ ہاں بھائی میں نے تو اس کو طلاق اس وقت دی تھی, یہ تو اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور اس نے نکاح کر لیا, تو آپ پھر اب یہی کچھ کرتے پھریں گے. تو یعنی آپ نے وہ جو تھوڑا بہت کوئی ہمیں خواتین کو یہاں پر کوئی آسرا ہوتا ہے کہ چلو یار کورٹ بھی ہے, تو آپ نے اس کے لیے بھی ایک بدترین مثال قائم کر دی ہے. اور اس سارے کے بعد ایک چیز تو میں بالکل یقین سے انشاءاللہ کہہ سکتی ہوں, وہ یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور سے کینڈیڈیٹ ہیں, اور اب مجھے حتی الامکان یقین ہے کہ ان کو اب اون چودھری کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے تھے. نون لیگ نے وہاں پہ کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا, اون چودھری کی ان کو سپورٹ حاصل تھی. اور اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بھی جو لاہور میں رہنے والے اس حلقے کے لوگ ہیں وہ اون چودھری کو اس شرمناک حرکت کے اوپر ووٹ تو نہیں ڈالنے والے. تو ویسے بھی سلمان اکرم راجہ اور اون چودھری کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اگر ہم شخصیت وائز اور قابلیت وائز مقابلہ کریں تو سلمان اکرم راجہ ایک بہت
بہت سلجھی ہوئی اور بہت ہائی پروفائل پڑھی لکھی کوالیفائڈ قسم کی شخصیت ہے، اور ان کے مقابلے میں اون چودھری صاحب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن اس پورے کیس میں جو اون چودھری صاحب نے کردار شرمناک قسم کا ادا کیا ہے، اس کے بعد مجھے اس بات میں کوئی، میری 2% بھی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ اون چودھری صاحب کی ضمانت انشاءاللہ ضبط ہونے جا رہی ہوگی اس حلقے سے، اور لوگ بری طرح انہیں مسترد کرنے والے ہیں، کیونکہ لوگوں میں آج میں نے غم و غصہ دیکھا ہے. لوگ اس چیز کے اوپر تکلیف میں تھے کہ یہ کدھر سے یہ لوگوں نے کیا. اور میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں تو آپ کیا مطلب لوگوں کو بھی ہوتا ہے نا کہ آپ بیلنس کر دیتے ہیں. چلو بھی 2 کیسوں میں سزا سنا دی، ایک میں آپ جان بوجھ کر بھی ریلیف دے دیتے ہیں تاکہ یہ لگے کہ نہیں جی دیکھیں کوئی سسٹم پورا خلاف نہیں ہوا میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہیں. اگر 2 میں خراب بھی فیصلے ہوئے ہیں، غلط فیصلے آئے ہیں، ایک میں ٹھیک فیصلہ بھی آیا، کچھ بھی مطلب آپ کچھ کہنے کے لیے آرگیومنٹ ہوتا ہے. تو اتنی کھلی دہشت گردی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ سارے کیسز اڑاتے چلے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ ہاں یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بے وقوفی ہے یا یعنی یہ اناڑی پن ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی اس میڈنس میں بھی کوئی میتھڈ ہے. دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. تو میں اب اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ اناڑی پن نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے اس طرح سے بتایا جا رہا ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی اوقات ہے. ہم اصل میں ہیں جو کچھ ہیں اور ہم جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہے. تو آپ کی تذلیل کرنے کے لیے آپ کو یہ اس طرح کھلے عام ننگا پن دکھایا جا رہا ہے کہ یہ عدالتیں، یہ قانون، یہ آئین، ہر چیز ہمارے جوتے کی نوک پر ہے، جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب عوام نے یہ سب دیکھ کر اس سے خوفزدہ ہونا ہے یا انہوں نے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا ہے. یہ اب عوام کے ڈیسائیڈ کرنے کا ٹائم ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے عوام کو کوئی لمبا انتظار نہیں کرنا. صرف چند دن باقی رہ گئے، 4 سے 5 دن باقی رہ گئے. 8 فروری کو آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، باقی سب دنوں میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. 8 فروری کو طاقت آپ کے ہاتھ میں. غصہ ہے جا کے ووٹ ڈالیں، اداسی ہے ووٹ ڈالیں، مایوسی ہے ووٹ ڈالیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ نہیں بھی ڈالیں گے نا تب بھی آپ کے نصیب میں یہی کچھ ہے، لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو شاید آپ کا نصیب بدل جائے. آپ کے پاس یہ اختیار ہو. آپ کو مجھے معلوم ہے لوگوں کے ذہن میں بہت کچھ ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اس دن کیا ہو جائے گا کیا نہیں، ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ. بہت سارے لوگ مختلف قسم کی آج کل تذبذب کا شکار ہیں. ایک لمحے کے لیے ہر چیز کو مان بھی لیں کہ ہو جائے. آپ اپنا کام کر دیں، آپ اپنا کام کر دیں، اس کے بعد رب جانے اور اس کا کام جانے. لیکن آپ جو آپ کے پاس ایک طاقت ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں ہاتھ سے؟ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ایک دفعہ کوشش تو کر کے دیکھیں اپنا نظام بدلنے کی، اپنی جو پوری آپ کی نظام زندگی ہے اس کو بدلنے کی، اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کی. ایک کوشش تو کر کے دیکھیں. اور یہ کوئی ایسی کوشش نہیں ہے مسلح قسم کی کہ جس میں آپ کو کوئی خوف ہے کہ آپ کسی مشکل میں آ جائیں گے. یہ ایک سادی سی کوشش ہے، ایک ٹھپائی لگا کے آنا ہے. جا کے ایک دن اپنے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے نکلیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ایک شخص آ جائے گا تو کوئی پتہ نہیں وہ نظام بدل دے گا، یا کوئی عمران خان آ جائے گا اگر تو وہ کوئی ایک دم دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نظام کے خدائی کے دعوے داروں کو یہ دکھا دیں کہ اصل فیصلہ آپ کا ہے. عمران خان آئے وہ نہیں کچھ کرے، آپ اسے نکالیں. نواز شریف آئے وہ نہیں کچھ کرے، وہ نئی نظام بدلے، آپ اسے نکالیں. لیکن ایک دفعہ اس وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ آپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. صرف میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ صرف آپ یہ بتا دیں کہ یہ فیصلہ آپ کا ہے، جو آپ کی چوائس ہے وہ. آپ اس بات سے خوفزدہ نہ ہوں کہ کسی اور کی چوائس ہے یا نہیں ہے. آپ اپنی چوائس بتائیں ہماری چوائس کیا ہے. بس اس بات سے خوفزدہ ہو کر نہ بیٹھ جائیں، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہمیں ہماری چوائس کا کون سا کوئی فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے. آپ یقین کریں گے جو 2 سالوں میں ملک میں آتنک مچا ہوا ہے نا، یہ اس لیے مچا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے ووٹ سے فرق پڑتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں پتا ہوتا کہ پی ٹی آئی نے ہار جانا ہے تو یہ کیا 2 صوبوں میں الیکشن نہ کرا دیتے؟ اسی وقت کرا دیتے. وہ تو بعد کی بات ہے. جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ گرائی تھی اور اس کے بعد 2-3 مہینوں کے اندر ہی جب ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی تھی، جب معاملات نہیں سنبھل رہے تھے،
تو یہ تب بھی الیکشن میں جا سکتے تھے. یہ آ جا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عمران خان نے الٹیمیٹم دے دیا تو ہم نے کہا اب ہم بھی رکیں گے. کوئی آ کے جھوٹ بولتا ہے جی ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا اس لیے ہم نے کہا نہیں جی اب تو حکومت کرنی پڑے گی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بکواس ٹوٹل. وجہ صرف ایک تھی, جس دن سے عمران کو گورنمنٹ سے نکالا تھا یہ پتا تھا کہ اس کی اتنی پاپولیرٹی ہو گئی ہے کہ جس وقت بھی الیکشن میں گئے, مئی میں جاتے, جون میں جاتے, اگست میں جاتے, اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد جاتے, کسی بھی وقت جاتے, پتا تھا رزلٹ یہی ہے. اس وجہ سے صرف الیکشن نہیں ہوئے, صرف ایک سنگل وجہ ہے الیکشن نہ ہونے کی. انہوں نے تو ضمنی انتخاب کرانے کی جرت نہیں کی. جو یہ قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ انہوں نے ریزگنیشن دیے تھے, کرتے نا منظور, کرواتے ضمنی الیکشن, نہیں کروائے. کیوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ رزلٹ یہ آنا ہے. تو آپ یہ اگر سوچتے ہیں کہ جناب ہمارے چاہنے سے کیا ہوگا, ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا, تو میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے ووٹ سے کچھ نہ ہونا ہوتا تو ان 2 سالوں میں الیکشن ہو جاتے, سب الیکشنز ہو جاتے, بلدیاتی بھی ہو جاتے, ضمنی بھی ہو جاتے, پورے ملک کے بھی اکتوبر میں ڈیو تھے وہ بھی ٹائملی ہو جاتے. یہ سب آپ کے خوف کی وجہ سے یہاں تک آج سلسلہ پہنچا ہے. تو اپنا خوف برقرار رکھیے ان کے اوپر, نکلیے اس دن, ایک دن نکل آئیے. دیکھیے ایک دن صرف اپنی نسلوں کے لیے دے دیجئے, ووٹ بھی دیں اور اس کا پہرا بھی دیں, اور اپنا حق اپنے پاس رکھیں کہ نکالنا آپ کا حق ہے, لانا آپ کا حق ہے. اتنی سی کہانی ہے. ایک دفعہ یہ شکست دیں. اس وقت یہ سارا سسٹم ورسز عمران ہے, آگے آپ کی چوائس ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک کرا ہے تو سسٹم کو دے دیں, لیکن دے دیں, اپنی چوائس کا اظہار ضرور کریں. میرا صرف اتنا کہنا ہے. عطا تارڑ صاحب کے حلقے میں 127 میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ایک عطا تارڑ نے الزام لگایا کہ ان کے حلقے میں ووٹ خریدے جا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ایک ویڈیو بھی لا کے دی کہ جی یہ دیکھیے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے یہ نکل رہی ہیں, یاسین کی صورتیں, حلف ہو رہے ہیں, اور اس طرح سے ان کی ویڈیو تھی. تو وہ بیسکلی بتا رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری حلقے میں ووٹ خرید رہے ہیں. تو آج شام میں ایک اور ویڈیو آ گئی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ نون لیگ کا دفتر ہے اور وہاں پر خواتین قرآن پر حلف دے رہی ہیں, ساتھ میں انہیں 5-5 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں, اور وہ حلف میں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نون لیگ کو ووٹ دیں گی. تو اب خبر یہ آ رہی تھی کہ جی یہ عطا تارڑ صاحب کا حلقہ ہے اور وہاں پر وہ پیسوں کے ذریعے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی وہاں پہ حلف لیے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر اب بہت سارے لوگ یہ رائے دے رہے تھے کہ دیکھ لیں جی الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے ووٹوں کی, یہ وہ. میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلاول کی طرف سے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے تو یہ کوئی جان بوجھ کے ایسی پلانٹیڈ قسم کی کارروائی نہ ہو, اور یہ عین ممکن ہے کہ واقعتاً ایسا نون لیگ کر بھی رہی ہو, کیونکہ حالات تو پتہ نہیں ہیں نون لیگ کے, وہ تو سب کو ہی نظر آ رہے ہیں. تو یہ بھی عین ممکن ہے, اور یہ اتنے کوئی سوی سوترے ہیں بھی نہیں کہ جی ہم نے کبھی غلط کام نہیں کیا. وہ ان کا پتہ ہی ہے آپ کو جس حد تک جو لوگ یہ کرتے ہیں, تو یہ ممکن ہے کہ وہاں پہ کیا بھی جا رہا ہو. لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے ہی چونکہ ان کی بھی ویڈیو آ چکی ہے, تو ہو سکتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور لاسٹلی جی میں آپ کو بتا دوں کہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی کی ایک ینگ لائر ہیں, ادھر سے خیبر پختونخوا سے, پشاور سے ہیں, اور یاد ہوگا آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ڈانٹ بھی جن کو پڑی تھی. مشال یوسف زئی صاحبہ, ان کو بشرا بی بی صاحبہ کی ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے, اور اب وہ آفیشلی جو ہیں وہ ان کی اسپوکس پرسن ہیں, ان کے بہاف پر اسٹیٹمنٹ, کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ ظاہر اس طرح سے میڈیا ٹاک نہیں کرتی, تو ان کے بہاف پہ وہ جو ہے ان کا اسٹیٹمنٹ یا ان کی جو بھی ترجمانی ہے وہ کریں گی. تو یہ ان کی طرف سے ایک اب آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.